अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन, पेशी खिदमत है लबैक की किस्त नंबर 21। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जी। फिर किसी शख्स ने दुकान से एक चीज उठाकर दुकानदार के मुंह पर दे मारी। उसने चौक में खड़े सिपाही को आवाज दी और साथ ही छलांग मारकर उस शख्स पर झपट पड़ा। घबरा कर मैं आगे चल दिया। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे वो शहर मीना न हो, जैसे हम हज पर नहीं जा रहे थे, बल्कि मैं वहां किसी बैनुल अक़वामी मेले पर आया हुआ था, जहां पाकिस्तानी मेलों की जगह जगह लोगों में लड़ाइयां, झगड़े और फसादात हो रहे थे। इन झगड़ों और हाथापाइयों को देख देख कर मेरे दिल का इज़्तिराब और बढ़ गया। करीब ही एक चाय का स्टॉल देखकर मैं वहां रुक गया। एक प्याला चाय मैंने इशारे से स्टॉल वाले से कहा और फिर किसी एक कोने में जा बैठा। वहां पहले से ही एक बड़े मियाँ बैठे हुए थे। बड़े मियाँ, अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने मुझे देखकर कहा, और उसके बाद हम दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। अभी मैंने चाय के 2 घूंट ही पिए थे कि एक हबशी बाजार में चीखने चिल्लाने लगा। शोर सुनकर लोग उधर भागे। मैं हैरत से बाजार की तरफ देखने लगा। क्या हुआ? बड़े मियाँ ने मुझसे पूछा। पता नहीं, मैंने जवाब दिया। गालिबन झगड़ा हो रहा है। ओहो, वो इत्मीनान का सांस लेकर बोले। ओह, वो इत्मीनान का सांस लेकर बोले। मैं समझा कोई हादसा हुआ। झगड़ा भी तो एक हादसा ही होता है, मैंने कहा। हम्म, वो बोले। झगड़े तो यहाँ होंगे, होते ही रहते हैं, और जगह जगह होते हैं, बात बात पर होते हैं, हाथापाइयां होती हैं, लड़ाइयां होती हैं, वो तो यहाँ का मामूल है। जी, मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। भाई मेरे, वो बोले, ये मीना है, मीना। मीना? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। आप मीना को नहीं जानते क्या? जी नहीं, मैंने कहा। आप पाकिस्तान से आए हैं क्या? हाँ, वो बोले, कभी आया था। अब तो मैं मक्का मुअज़्ज़मा में रहता हूँ। 10 साल से यही मुकीम हूँ। आप मीना के मुतालिक कुछ फरमा रहे थे, मैंने पूछा। ये मीना है मेरे भाई, वो बोले। यहाँ कोई शख्स कयाम नहीं कर सकता। यहाँ बहुत से पुख्ता मकानात मौजूद हैं जिनमें आराम और आसाइश का सामान लगा है, लेकिन किसमें इतनी हिम्मत है कि यहाँ कयाम कर सके? मैंने हैरत से बड़े मियाँ की तरफ देखा। सारा साल ये शहर खाली पड़ा रहता है, वो बोले। साल में सिर्फ 4-6 दिन के लिए आबाद होता है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। वसवसों का शहर। इसलिए कि ये मीना है, मीना। मीना वो जगह है जहां इब्लीस हजरत इब्राहिम को 3 मर्तबा बहकाने की कोशिश की थी। जब वो हजरत इस्माइल की उंगली थामे उस रास्ते पर जा रहे थे ताकि बेटे को अल्लाह की रजा पर कुर्बान कर दें, उस वक्त इब्लीस ने उनके दिल में वसवसे पैदा करने की कोशिश की थी। कहने लगा, छोड़िए साहब, बेटे की कुर्बानी देना कहाँ की अक्लमंदी है।
اللہ کو قربانی کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ 3 مقامات پر ابلیس نے حضرت ابراہیم کے یقین محکم کو توڑنے کی کوششیں کی۔ جب ان کا ایمان متزلزل نہ ہوا تو ابلیس نے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو ورغلایا۔ تمہارا باپ تو دیوانہ ہے جو اپنے لخت جگر کا گلا کاٹنے کے لیے قربان گاہ کو لیے جا رہا ہے۔ کوئی صاحب عقل و دانش ایسا کام کر سکتا ہے کیا؟ کیا تمہارے والد کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہے؟ بھاگ جاؤ، ہاتھ چھڑا کر اس دیوانے سے دور بھاگ جاؤ، بھاگ کر اپنی جان بچا لو، ورنہ یہ جو 3 جمرے مینا میں بنے ہوئے ہیں، جمرات العقبہ، جمرات الوسطی اور جمرات الاولی، جہاں پتھر گڑے ہیں، یہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان مقامات کی نشاندہی کے لیے یہ پتھر گاڑے گئے ہیں۔ یہ نشانات نہیں، یہ تو شیطان کو پتھر بنا دیا گیا، اور پتھر بن کر بھی اس کے اثرات جوں کے توں قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے اثرات سے اس شہر کو مینا بنا دیا ہے، وسوسوں کا شہر، شر کا شہر، الہاد کا شہر، تذبذب کا شہر، انتشار کا شہر۔ یہاں بڑے بڑے ڈول جاتے ہیں، بڑوں بڑوں کی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھوٹ جاتی ہیں۔ میں نے چونک کر بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا رہے تھے، یوں مسکرا رہے تھے جیسے اندھے اور لاٹھی کے قصے سے کما حقہ واقف ہوں۔ میرے ذہن میں ایک جھکڑ چلنے لگا۔ تو کیا وہ پتھر جس نے مجھے چور چور کر دیا تھا پتھر نہیں تھا، بلکہ خود جمرۃ الاولی تھا؟ کیا اندھے سے لاٹھی کسی مقصد کے لیے چھین لی گئی تھی؟ کیا وہ مینا ہی تھا جس نے مجھ سے میرا اندھا پن چھین لیا تھا اور مجھے راہبر سے بے نیاز کر دیا تھا؟ میں نے حیرت سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دیے، بولے، جاؤ میرے بھائی جاؤ، اپنے خیمے میں جاؤ، ورنہ اندھیرا ہو گیا تو پھر شاید راستہ نہ ملے۔ یہ مینا ہے، یہاں جو راستہ بھٹک جاتا ہے وہ پھر کبھی پہنچ نہیں پاتا۔ میں نے غور سے بڑے میاں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی، ان کے خد و خال میں محبت بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں، ان کے انداز میں محبت اور خدمت کا جذبہ کار فرما تھا۔ اٹھو اٹھو، میرے دل سے آواز گونجی، اٹھو اور بڑے میاں سے رخصت ہو جاؤ، ورنہ اگر دی ڈیوائن انکنسرن جاگ اٹھی تو۔ میں نے اٹھ کر بڑے میاں کو مؤدبانہ سلام کیا اور وہاں سے چلا آیا۔ رستہ بھول۔ جب میں اپنے ہوٹل کے قریب پہنچا تو دروازے پر قدرت اور ڈاکٹر عفت کھڑے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھ کر شور مچا دیا، مفتی صاحب ادھر اس طرف۔ قدرت نے کہا، ہم بڑے فکر مند تھے۔ ہمارا خیال تھا آپ راستہ بھول گئے ہیں۔ ہاں میں راستہ بھول گیا تھا، میں نے جواب دیا۔ چلو اچھا ہوا آپ لوٹ آئے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ مینا ہے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ قدرت نے پوچھا۔
یہاں بہت سے لوگ راستہ بھول جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کا راستہ کاٹا جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے قیام کو متزلزل کر دیا جاتا ہے۔ قدرت بولے، بہت سے اندھوں کے ہاتھوں سے لاٹھیاں چھین لی جاتی ہیں۔ میں نے کہا، متحمل مزاجوں کو منتشر کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہر نہیں، یہ ایک جائے امتحان ہے، اور مجھ ایسے نحیف و ناتواں میں اتنی ہمت نہیں کہ اس امتحان میں پڑھوں۔ میں یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کہیے۔ جن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، جن کی راہ کاٹی جاتی ہے، وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ قدرت بولے، خوش قسمتی؟ میں نے حیرانی سے دہرایا۔ صرف ان کے راستے کاٹے جاتے ہیں جن کے پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے، کہ آپ کے چلنے میں پہنچنے کی صلاحیت ہے۔ اس سے زیادہ خوشی کا احساس کیا ہو سکتا ہے؟ قدرت مسکرا کر بولے، امتحان میں پاس یا فیل ہونا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کیا آپ کی حرکت میں وہ نیک نیتی، وہ خلوص، وہ جذبہ ہے جو پہنچانے کا ضامن بن جاتا ہے۔ آپ کو علم ہے مفتی صاحب، قدرت نے کہا، کہ حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو مینا کے راستے مکہ معظمہ میں داخل ہونا کتنا پسند تھا۔ میدان عرفات۔ تذکرہ غوثیہ سے نقل ہے کہ ایک روز ارشاد ہوا کہ فرعون کی ایک چیز گم ہو گئی جو اسے پسند تھی۔ اس نے اپنے تمام غلاموں کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی ڈھونڈ لائے گا انعام و خلت پائے گا۔ طلب و یافت۔ جس غلام نے وہ چیز پائی نہایت شاداں و خندہ تھا، باقی مایوسی کے عالم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ فرعون نے ناکام غلاموں سے کہا، تم سب ملول کیوں ہو؟ طلب اور تلاش میں تو تم سب برابر ہو، صرف یافت سے محروم ہو، اور یافت ایک اتفاقیہ امر ہے، اس لیے کہ چیز صرف ایک تھی اور کسی ایک ہی کو ملنی تھی۔ اس پر وہ غلام جس نے وہ چیز پائی تھی بولا، حضور، اس لحاظ سے مجھ میں اور ان سب میں کیا فرق رہ گیا؟ فرعون نے وہ چیز اٹھا کر یوں زمین پر دے ماری کہ وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر وہ بولا، تم میں اور ان سب میں صرف اس چیز کا فرق تھا، سو مٹ گیا۔ اس چیز کے ہونے نہ ہونے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو صرف تمہاری طلب کے قدردان ہیں۔ اس روز 7 لاکھ غلام میدان عرفات میں طلب سے سرشار تھے۔ ان کے دلوں میں صرف ایک لگن تھی، ایک جذبہ تھا، ایک ولولہ تھا، تکمیل حج۔ انہیں صرف ایک فکر تھی، قبولیت کی فکر۔ انہیں طلب کی عظمت کا احساس نہ تھا، حکم بجا لانے کے مقام کا شعور نہ تھا۔ فضا نعروں سے بھری ہوئی تھی، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ سبھی حاضر تھے، سرتاپا حاضر تھے، مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ حاضری جب ہی ممکن ہے جب حضوری حاصل ہو، کہ حاضری اور حضوری تو مختلف چیزیں نہیں، کہ طلب انتہا پر پہنچ کر بذات خود مطلوب بن جاتی ہے۔ کسی کو شعور نہ تھا کہ جس کی خدمت میں وہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے وہ خود ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ کسی کو احساس نہ تھا کہ تلاش
تلاش بےمانی فعل تھا اور فکر قبولیت فروئی چیز تھی چاروں طرف نعرے گونج رہے تھے، دل دھڑک رہے تھے، جذبات کا وفور آنسو بن کر آنکھوں سے چھلکنے کے لیے بے تاب تھا۔ جوار بھاٹا 30,000 موٹریں گھاؤں گھاؤں کر رہی تھیں، منزل پر پہنچنے کے لیے بے تاب۔ انجن اپنی بے تابی کی شدت کی وجہ سے پہلے گیئر میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم سب مینا سے میدان عرفات کو جا رہے تھے۔ 6 کشادہ متوازی سڑکیں ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو عرفات کی طرف دوڑ رہی تھیں۔ اس کے باوجود بسیں رک رک کر چل رہی تھیں۔ انجنوں کے شور کی وجہ سے زائرین کے دلوں کی دھڑکنیں تیز تر تھیں۔ جب آپ چاہتے ہوں کہ اڑ کر منزل کو جا لیں لیکن رینگنے پر مجبور ہوں تو دلوں میں ایک طوفان اٹھتا ہے، طلب جوار بھاٹا بن جاتی ہے۔ یہ کیفیت کرائسس کی کیفیت تھی، سست روی سسپینس پیدا کر رہی تھی۔ سسپینس دلوں کی دھڑکنوں کو اور تیز کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں جب جلد پہنچنے کا خبت سوار ہو تو وہ خود حرکت میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس اصول کے تحت اس روز عرفات کی 6 فراخ اور ہموار سڑکوں پر 30,000 بسیں یوں رینگنے پر مجبور تھیں کہ 6 میل کا سفر 200 میل کے سفر کے برابر ہو گیا تھا۔ لیکن اگر بسیں پہلے گیئر میں رینگنے کی بجائے چوتھے گیئر میں دوڑتی تو عرفات کا میدان ایک معمولی سا ریگزار بن کر رہ جاتا۔ حج کا ریچول ایک بے معنی سی دوڑ کی صورت اختیار کر لیتا۔ میدان عرفات خیموں، کناتوں اور شامیانوں کا ایک وسیع و عریض پھیلاؤ تھا۔ میدان تو کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ مینا میں تو صرف پھر ایک حصہ ایسا تھا جسے شہر کہا جا سکتا تھا، لیکن میدان عرفات میں نہ میدان تھا نہ شہر، خیمے ہی خیمے، خیمے ہی خیمے۔ ہماری موٹر حسب دستور ایک وسیع شامیانے کے صدر دروازے پر ٹنگے ہوئے بورڈ کے نیچے جا کھڑی ہوئی، جس پر جلی حروف میں فندق الکاکی لکھا ہوا تھا۔ اندر وہی مینا کے پڑاؤ کا سا منظر تھا۔ دونوں جانب رہائشی خیموں کی قطاریں اور درمیان میں ایک وسیع شامیانے کے نیچے سجی سجائی نشستیں اور اس کے ملحق خیمے میں کھانے کی میزیں۔ وہی میمے، وہی صاحب، وہی ٹرے اٹھائے ہوئے منتظر بیرے، بالکل مینا کے پڑاؤ کی طرح۔ خالی قیام۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا، جیسے پہاڑوں میں سے لاکھوں چشمے، ندیاں، نالے شور مچاتے ہوئے تیزی سے آئیں اور دامنے کوہ